अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ऊपर की गई ट्विटर स्पेस के दूसरे पार्ट के साथ हाजिर है। इस वीलॉग में कहीं कहीं आपको अल्लामा साहब की तारीफ़ के साथ साथ थोड़ी तनकीद का पहलू भी नज़र आएगा। इस वीलॉग में हमने अपने उन रवैयों के बारे में भी बात की जिनकी वजह से हम अल्लामा इकबाल को भी उस तरह से नहीं समझ पाए जिस तरह के समझा जाने का हक था, और हम लोगों ने ये तस्लीम किया कि अगर हम इतने साल गुजर जाने के बावजूद अल्लामा इकबाल के बाद उन जैसा या उनके कद काठ का कोई मुफक्किर अगर पैदा नहीं कर पाए तो उसमें किसका कसूर है। मेरे फाजिल दोस्त मिर्ज़ा जवाद मकसूद, जो कि मेरे यूईटी के जूनियर भी हैं, उनका ये कहना है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसमें कसूर सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर शहला गोंदल का है। उन्होंने ये किस पैराए में कहा और क्यों कहा, ये जानने के लिए आखिर तक इस वीलॉग को ज़रूर सुनिएगा। और आखिर में हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई फयाज़, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कलाम इकबाल गा कर सुनाया। ये वो कलाम इकबाल है जो इससे पहले अली अज़मत गा चुके हैं। ज़माने के अंदाज बदले गए। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ बगैर किसी ताख़ीर के अपने वीलॉग की तरफ। मोमिन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है, दिल सोज से खाली है, निगह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है, दिल सोज से खाली है। शुक्रिया जी। अरे वाह नगमा जी, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत कलाम। शुक्रिया। आलम है फ़कत बंदा मोमिन की मीरास। ओ माय गॉड, क्या बात कर दी अल्लामा साहब ने। मेरा दिल कर रहा है मैं सारे सारे काम छड़ के फौरी तौर पे मोमिन हो जाऊं, जो कि बस दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। हूँ। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, और इसका ये बढ़ता ही रहता है। ईमान जो है ना, ये भी चांद की तरह घटता बढ़ता रहता है, कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। मंजिलें हैं इसकी, तो ये जितना होगा उतना ही मौज होगी। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कलाम, और आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। जी बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी उस्मान भाई, आप कुछ कहना चाहते थे? अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं कि मैं खराज तहसीन पेश कर सकूं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को, और यानी कि समंदर को कूजे में बंद किया भी नहीं जा सकता और ना ही बंद कर सकते हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करने के लिए तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इकबाल कौन है, यानी कि एक शख्स की पाकीज़गी से शुरू होके खुदा की बंदगी पे ले जाके ठहराना, क्या उसका नाम इकबाल है? अंबिया से मोहब्बत और सहाबा से मोहब्बत शुरू करके एक छोटी सी जानदार चीज की मोहब्बत दिलों में डालना, क्या उसका नाम इकबाल है? निज़ामों के टकराव के ऊपर बहस करके और उस निज़ाम को सामने लाना जो दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है, और उस पे बहस करना, क्या इसका नाम इकबाल है? और यानी कि जिस शोबे ज़िंदगी को मैं तो कहता हूँ कि क्या कुरान की जो तशरीह का नाम इकबाल है, जिस तरह उन्होंने कुरान की तशरीह की अपनी शायरी के ज़रिए से, क्या उसका नाम इकबाल है? और लोगों से मोहब्बत
اور اللہ سے محبت کا معیار اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کے، نہ کہ ڈرا کے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا، کیا اس کا نام اقبال ہے؟ اور پھر اس کے بعد فلسفے میں آئیں تو اس دور کے فلاسفہ جو ہیں، ان کے استاد کا نام اقبال ہے۔ یعنی کہ جس شعبہ زندگی کو بھی ہاتھ ڈالیں وہاں پہ اقبال ہے، اور جس نظام کو ہاتھ ڈالیں اس پہ بحث کرنے کا نام اقبال ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کس سانچے میں ڈالیں گے، کس چیز سے پرکھیں گے، کس چیز سے سمجھیں گے ان کی شاعری، ان کا کلام۔ یعنی کہ جو فرض سے شروع ہو کے خدا تک جاتی ہے اور پھر اس نظام تک جاتی ہے۔ اور اقبال نے، جو میرا خیال ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ پہلے ذہن اور دل کو پاکیزہ کر کے نظاموں پہ کھڑا کرنے والا انسان بنانے کا نام اقبال ہے۔ جو ہے نا فرد، ایک فرد جو ہے، جو فرد کی بات اقبال نے کی ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اٹھے، وہ تیاری پکڑے، وہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ کیوں کہ اس دنیا کی امامت اس فرد نے کرنی ہے، اس شخص نے کرنی ہے۔ یعنی کہ ہر انسان کو اس کی بات کو یاد دلانا کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو، تم نے یہاں کا نظام کیا سنبھالنا ہے، اور تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور تمہارا دل کیسا ہونا چاہیے، تمہارا دماغ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سوچ کا نام اقبال ہے۔ اقبال ایک فکر کا نام ہے، اقبال ایک سوچ کا نام ہے، اقبال ایک نظریے کا نام ہے، اقبال ایک نظام کا نام ہے۔ تو شاید اس سے آگے بات بھی نہ کر سکوں کہ میری اس وقت یہ نہیں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں اس کے اوپر اور کیا بات کروں۔ تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی جو کروٹ ان کو اللہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ آسانی کرے، اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہمیں ان کی سوچ اور فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وہ کام ہم سے لے لے جو اقبال جو کام ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے، اقبال جو پیغام دینا چاہ رہے تھے، اس پیغام کو ہم بات کروں گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ یہ بنام قائد اعظم ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ کا ختم وصول ہوا، جس کے لیے بے حد شکر گزار ہوں۔ مجھے یہ جان کر مسرت ہوئی کہ آپ کا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ پنجاب کی جماعتیں، بالخصوص احرار اور اتحاد ملت، تھوڑی بہت نزاع و کشمکش کے بعد آخر کار آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گی۔ اتحاد ملت کے ایک سرگرم اور فعال رکن نے چند روز ہوئے مجھے یہی بتایا۔ اگرچہ مولانا ظفر علی خان کے رویے کے بارے میں خود اتحاد ملت والے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم ابھی کافی وقت ہے، ہمیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ رائے دہندگان اسمبلی میں اپنی نمائندگی اتحاد ملت والوں کے سپورٹ کرنے کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ ملاقات کا آغاز کا آرزومند، آپ کا مخلص محمد اقبال۔ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آج بھی ہم وہی کریں۔ کیا کہتی ہیں ڈاکٹر شہلا اس خط کو سن کے آپ؟ جی سونیا صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اقبال کی بڑی گہری نظر تھی، اور ظاہر ہے کہ سیاست میں بھی ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ میرے لیے چونکہ اقبال کا جو زیادہ رومانٹک پہلو میرے لیے ہے نا، وہ ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تصوف والا جو پارٹ ہے، اور جو جیسے بھی گھومن بھائی کہہ رہے تھے کہ علم اور عمل کو جو ملانے والا ان کا پارٹ ہے، تو وہ مجھے اس نے بہت اٹریکٹ کیا ہے کہ مطلب ایٹ اے ٹائم وہ ایک صوفی بھی ہے، اور اسی طرح سے وہ اتنے ہی ایک باعمل شخص بھی ہیں۔ یعنی یہ جو انہوں نے لکھ دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ عمل کے اوپر اتنا زور دیا، اور میں تو پہلے بھی شاید کبھی ذکر کر چکی ہوں گھومن بھائی کے ساتھ کہ جو علم، عمل اور علم، عین لام اور میم کو ملا کے یہ 3 حروف بنتے ہیں،
اور عربی کے اسی طرح سے 3 کے ساتھ ہی بیس روٹ ورڈز ہوتے ہیں. تو ان روٹ ورڈ سے علم بنتا ہے، پھر اس علم کے اوپر آپ عمل کر لیجئے اور پھر اس کا علم بلند کر لیجئے. بس یہ زندگی جو ہے نا اس کا مقصد ہے. تو پہلے علم حاصل کیا جائے، پھر اس پہ جتنا حاصل کیا اس پہ عمل پیرا ہوا جائے، اور پھر آپ علم بھی بلند کر لیں. تو اب یہ ٹویٹر سپیسز کر کے میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگوں نے علم بھی بلند کرنا شروع کر دیا ہے، ان اے وے کہ جو علم اور عمل جس نے ہماری زندگی کو جو بدلا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اس کے اکارڈنگلی کریں. ہم کب کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں فالو کرو؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ جن کو فالو کر کے ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے، آپ بھی ان کو ذرا چیک کر کے دیکھیے تو آپ بھی اس کو پائیں گے کہ دے آر ورتھ اٹ. تو نو ڈاؤٹ کہ ان کی سیاسی بصیرت تھی کہ جس نے قائد اعظم کو انگلستان سے دوبارہ ہندوستان میں ان کو بلوایا اور وہ ان کو خط لکھ کے اس بات پہ قائل کیا کہ وہ آئیں اور پاکستان کی یعنی ہندوستان کی عملی سیاست میں وہ حصہ لیں. تو ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور جو ان کا خطبہ الہ آباد ہے وہ اس میں انہوں نے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ جیسے ایک بندہ یوں سامنے نقشہ دیکھ رہا ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی ایک نوشتہ دیوار جس کو کہتے ہیں، وہ ایک تحریر ہے جس کو پڑھ کے وہ سنا رہے ہیں اور دین دیٹ تھنگ ہیپنس. تو ان کی ساری بصیرت کو، چونکہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ ایک ایسے صوفی تھے، صوفی منش تھے، ایسے حکمت سے بھرپور وہ انسان تھے کہ حجرہ نشینی نہیں تھی. صوفی ہوں گے، وہ ساری پروفیسیز بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے بالکل جو عصری علوم کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے، اور جس طرح سے مومن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ مومن کبھی بھی اپنے عصری علوم سے یا اپنے وقت سے پیچھے نہیں ہوتا. مومن اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے یا اس سے آگے ہوتا ہے. تو اگر ہم پیچھے ہیں تو پھر وی نیڈ ٹو ری وزٹ آور سیلفس. ہم وہ مومن نہیں ہیں جن کے لیے وہ پھر جواب شکوہ میں شکوہ لکھ کے، تو خیر اقبال نے بڑے فتوے لگوائے اپنے اوپر، لیکن جواب شکوہ پھر جب انہوں نے لکھا تو شروع ہی یہاں سے کیا نا کہ مطلب اس میں انہوں نے یہی لکھا نا کہ وہ معزز تھے صاحب قرآن ہو کے اور تم ذلیل خوار ہو رہے ہو تارک قرآن ہو کے، کہ ہم قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور بالکل یہ ٹرو بات ہے. اقبال کے سارے شعر چھوڑ دو، ایک یہ پڑھ لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ایک کیا پڑھ لو. تو ایک وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر. تو یہ دو آپ پڑھ لو تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ انف ہے، اور کچھ پڑھن دی شاید ضرورت ہی نہ رہے. تو اتنے آسان، اتنی چھوٹی. اور ابھی یہ جو کلام پڑھ رہے تھے جس میں انجم کا ذکر، ہاں یہ نغمہ نہیں پڑھا ہے نا، صاحب لولاک نہیں ہے اور افلاک نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ اس میں بھی وہ مطلب کہاں وہ ستاروں کے ساتھ جا کے پھڈا ڈال لیا ہے علامہ اقبال نے کہ ستارے تیری ایسی دی تیسی، مطلب میری خاک جو ہے وہ کب تک رہے گی ان ستاروں کے زیر. حالانکہ میں بھی ساری زندگی ایسٹرولوجی پڑھتی رہی ہوں اور بڑا میں نے وہ پڑھا بھی ہے اور اس کے اثرات ہوتے بھی ہیں، لیکن بندہ مومن ان سے ابو ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے، بالکل صحیح منع کیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ علم ہی جھوٹے ہیں. علم جھوٹے نہیں ہیں، علم موجود ہیں، لیکن بندہ مومن اپنی ول سے ان ساری چیزوں سے ابو ہو جاتا ہے. یہ اصل بات ہے. وہی کہ شاہین جو ہے وہ بارش میں اس لیے نہیں بھیگتا کیونکہ وہ بادلوں سے اوپر پرواز کرتا ہے. تو بندہ مومن ان سارے علوم کے ہوتے ہوئے ان سے گزر جاتا ہے. مطلب آپ کو نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں ان کے بارے میں تمام خبریں موجود تھیں ان کے پاس، کتنے ساری ہمارے پاس روایات ہیں، لیکن کیا تھا؟ ہی نیو ایوری تھنگ. لیکن اٹس فائن، اللہ کی رضا ہے. یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو آج میں نے اقبال کی وہ جس غزل کا انتخاب کیا ہوا نا، وہ وہی کیا ہے سنانے کے لیے آپ لوگوں کا، جس کا شعر کل میں نے سونیا کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا. آپ لوگ بات کر لیجئے، عثمان بھائی بھی کر لیجئے، پھر میں وہ والی غزل جو ہے نا وہ سناؤں گی، اور تھوڑا تھوڑا اس کا آسان اردو میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں گی. ڈاکٹر شیلا کے اس شعر نے مجھے غازی بنا دیا، میں کل شہید ہوتے ہوتے بچی.
2 गोलियां तो मेरे सीने में लग भी गई, मैं बच गई। शैला जी, आपकी बात को सुनने के बाद मैं बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक कलाम जो है वो सुनाना चाह रही हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, मैं काफ़ी देर से आपके स्पेस में था और इसमें हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक्र और फ़लसफ़ा पे काफ़ी बात हुई, लेकिन मैं जो बात करना चाहता था या पूछना चाहता था या जिस पे वो डॉक्टर उमर साहब चले गए, उनका इकबालियात पे काफ़ी अबूर है, और मेरा मौजू ये था कि अल्लामा इकबाल की सियासी बसीरत पे अभी तक यानी कोई बात नहीं हुई। अगर कोई शख्स यहाँ पे, जैसे अभी सोनिया मैडम ने कहा या डॉक्टर साहबा ने कहा कि इकबाल की सियासी बसीरत पर थोड़ा सा इन्होंने, क्योंकि जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि मैं तो इतना कोई इकबाल को ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है कि वो मैंने उनका वही पढ़ा है कि वो जो उन्होंने 1928 में जुदागाना इंतखाबात की जो उन्होंने एंडोर्समेंट की थी, और दूसरा उन्होंने जो एक खुतबा आलाबाद जिसका नाम दिया जाता, उसमें जो एक उन्होंने एक पंजाब सिंध सरहद और बलूचिस्तान पर मुश्तमिल एक अपना वफाक की अंडर द डोमेन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया जो फलसफा पेश किया था, थ्योरी पेश की थी या वो नज़रिया पेश किया था, उस पे अगर कोई रोशनी डालता, क्योंकि मैं अगर उस नज़रिए को आज पढ़ता हूँ तो मुझे आज उनकी बसीरत पे सलूट करने को जी चाहता है और करता हूँ मैं उनको, क्योंकि उनको अगर आप उनके उस खुतबा आलाबाद में जो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट या आइडिया पेश किया तो उसको पढ़ें तो उसमें आपको ईस्ट बंगाल या मशरकी पाकिस्तान का कहीं भी कोई तस्करा नहीं मिलता। और अगर उनके वो कायदे आदम को लिखे हुए ख़त को पढ़ें जिसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक मुस्लिम तो इस्लामिक शरीयत और आइडियोलॉजी का अगर नफाज होगा कहाँ पे, तो हमें मुसलमानों की एक इंडिपेंडेंट स्टेट या इस ब्रिटिश इंडिया में उससे इंडिपेंडेंट और स्टेटें भी बनेगी। जब तक हम इंडिपेंडेंट जुदागाना तरीका इंतखाब को नहीं अपनाएंगे ये नहीं होगा। तो मैं ये चाहता था कि यहाँ पर डॉक्टर साहब चूँकि उनका इकबालियात पे काफ़ी ग्रिप है तो वो उनके अलामा के इस पहलू पर अगर रोशनी डालते तो ज़्यादा बेहतर होता जी है, बिल्कुल बाबा जी, इस पे हम जरूर रोशनी डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी जी मच। जी बिल्कुल। हम ने पहले भी शायद आपने नहीं सुनी, हमने उनकी सियासियात को, बल्कि सिस्टर शैला की जो टाइमलाइन है उन पे जो है वो अबलीस की मजलिस शूरा के नाम से जो है वो स्पेसिस भी रिकॉर्डेड पड़ी होंगी। हमने उन पे जो है वो बड़ी डिटेल जो है इकबाल की सियासी बसीरत और इसको लेकर, तो अभी भी मैं उस्मान भाई से कहूँगा कि अगर वो इस पे को थोड़ा रोशनी डालना चाहें या जमील भाई, तो उसके बाद फिर हम जो है वो या सरकार से पूछें। तो उस्मान भाई आप क्या कहते हैं इकबाल को एज ए सियासी बसीरत पे? मैं चाहूँगा कि आप इसको बेहतर तरीके से शायद डिफाइन कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैंने हैंड रेज किया था, डॉक्टर शैला उस वक्त बात कर रही थी। 3 उस पे मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा था उसमें, एक इल्म अमल और अलम के ऊपर बात की थी, तो मैंने कहा चौथी चीज इसमें ऐड कर दें कि हिल्म, क्योंकि इकबाल एक जिद्दोजहद और कोशिश का नाम है, और उसके बारे में अल्लाह फरमाता है जब तुम कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, तो मैं तुम्हें अपने इल्म में से इल्म अता करता हूँ और अपने हिल्म में से हिल्म अता करता हूँ। तो इल्म क्योंकि वो तो अमल का इमाम है, और इल्म का हासिल करने की वजह से ही इंसान तभी उसके ऊपर अमल भी कर सकता है, और फिर वो अमल की वजह से ही वो जो झंडा है वो भी अपने हाथ में ले सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सही इल्म का होना। तो सही इल्म का हासिल होना, उसकी जो वजूहात हैं उसमें नीयत का साफ होना इंतहाई ज़रूरी है, पाक दामन होना इंतहाई ज़रूरी है। तो अल्लाह फिर वो चीज़ें खोलता है यहाँ पे, क्योंकि बात भी चल रही थी कि इकबाल को सामने जिस तरह भी बाबा जो है उन्होंने भी बात की, अब मुझे सही नाम इनका है नहीं, मैं इसलिए बाबा ही अर्ज़ करूँगा यहाँ पे, कि इकबाल ने जो ख्वाब एक देखा था, क्या वो इकबाल ने ख्वाब मौजूदा पाकिस्तान जो है क्या वही देखा था सियासियात के अंदर? क्या इकबाल जमहूरियत का निज़ाम ही देखा था? क्या इकबाल ने मलूकियत का निज़ाम देखा था? क्या इकबाल ने यहाँ के ऊपर जो निज़ाम अभी इसमें चल रहा है, क्या इकबाल ने वो ख्वाब देखा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास शायद टाइम कम था,
اور وہ چلے گئے. تو اقبال تو اس وقت بھی جس طرح آپ نے اپنے ہی آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ اب اگر آپ ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس پہ محدود رکھنا چاہتے ہیں، وہ تو ہمیں ان سے آزادی لے کے تو اس میں ہمیں اس اسلامی نظام کو رائج کرنا پڑے گا، اور ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں. تو اس میں سے بالکل کلیئر ہے سیاست کے رول میں. اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ہمیشہ 1400 سال پیچھے ہی لے کے گئے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے، اور وہ نظام ہے، اور وہ انقلاب ہے. تو انقلاب جو ہے تو وہ یہی ہے کہ قلب کا پھر جانا، قلب کا بدل جانا، اور قلب کا بدل جانا ہی اصل میں انقلاب ہے. اسی لیے اقبال نے فرد واحد سے بات شروع کی ہے ہمیشہ، کہ ایک ایک فرد جو ہے وہ قیمتی ہے، وہ اس قوم کا اور اس ملت کا اثاثہ ہے. اور جب یہ ایک فرد ٹھیک ہونا شروع ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ اقبال نے ایک شخصی زندگی، ایک گھریلو زندگی، شہر کی زندگی سے لے کے ایک اجتماعی فلسفہ دیا ہے. سیاست کو تو علادہ کیا ہی نہیں جا سکتا اور دین کے ساتھ سے. تو اقبال کا فلسفہ وہی پورا ایک مکمل، ایک جامع وہی دین کا فلسفہ تھا جو اقبال نے سیاست کے اندر بھی دیا تھا. اور اسی لیے وہ ایسی ایک اسٹیٹ چاہتے تھے کہ جہاں پہ ہم اپنی مرضی کی جو ہمارا دین چاہتا ہے وہ قانون نافذ کریں، وہ اسلامی نظام نافذ کریں. اصل میں یہ نظام ہی تھا جس نے وہ پانی پھیر دینا تھا تمام نظاموں کے اوپر، کیونکہ جب اس نے امپلیمنٹ ہو جانا تھا پھر لوگوں کو سمجھ آ جانی تھی. آج بھی جو ہمارا جو مقابلہ ہے وہ انسانی نہیں ہے، وہ نظامی ہے. یعنی نظاموں کی جنگ چل رہی ہے. تو اس نظام کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ میں تو خود میری اپنی سوچ ہے، ڈاکٹر شیلا کے ساتھ تو میں نے کافی سپیسز کی، گھومن بھائی تھے اور تھے. تو آپ دیکھیں ایک بہت سے عمران خان صاحب نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے. میں تو چاہتا ہوں ایک بہت ہی اچھا شخص، عمدہ شخص اس نظام کے اندر آ کے پھنس چکا ہے. کیا کریں، کیسے نکلیں گے؟ اللہ اس کا بھی راستہ دے گا. کیونکہ جمہوریت ایک تقسیم کا نام ہے، اور جمہوریت کے اندر آپ دیکھیں خاندان تقسیم ہو گئے، قومیں تقسیم ہو گئی، علاقے تقسیم ہو، حتیٰ کہ ہم جمہوریت کے اس اینڈ اور اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں تقسیم ہو کے رہ گیا ہے. اور اس دور کے اندر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا چیز ٹھیک ہو رہی ہے اور کیا غلط ہو رہی ہے. بس میں اس پہ اتنی بات کروں گا. بہت شکریہ. جی تھینک یو عثمان بھائی. جی جمیل بھائی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. اقبال کی جو سیاسی ویژن کے حوالے سے تو خیر میرا زیادہ مطالعہ نہیں، لیکن دو ایسے نکات ہیں جنہوں نے مجھے بڑا موو کیا اندر سے. ایک تو مولانا مودودی جیسے بڑے عالم اقبال کے ایک مصرع ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اس ایشو پر دنیا بھر کا لٹریچر ایک طرف اور اقبال کا یہ ایک مصرع جو ہے وہ ایک طرف، یہ سمندر کو دراصل کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. دوسرا، اقبال جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا اختیار دینا چاہتے تھے. تو کسی نے اقبال سے پوچھا کہ پارلیمنٹ میں تو بڑے عجیب و غریب اور بعض دفعہ ان پڑھ لوگ بھی آ جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، جو کہ ہمارا جمہوریت کے حوالے سے شکوہ رہتا ہے. لیکن اقبال نے ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا. اقبال نے کہا کہ کسی شخص کا لاکھوں لوگوں کے لیے قابل قبول ہونا بھی بہت بڑی ڈگری ہے، کہ صرف یونیورسٹی کی ڈگری اتنی اہم نہیں ہے، کہ وہ اگر لاکھوں لوگ اس پر اعتماد کر رہے ہیں تو یہ خود ایک بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے. اور تیسرا، جو اقبال مسلسل مسلم لیگ کو عوامی جماعت بنانے کی کوششوں میں لگے رہے، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ، اس وقت کیا آج بھی مسلم لیگ خاص لوگوں کے گھیرے میں تھی، اور وہ ان کی پبلک تک رسائی نہیں تھی جس طرح کانگریس کی تھی ایک عام آدمی تک. نہ وہ ان کے مطالبات کو سمجھتے تھے نہ ان کی. تو اقبال کے جتنے خطوط ہیں قائد اعظم کو، اس میں بار بار لکھا گیا ہے کہ مسلم لیگ کو عام آدمی، غریب آدمی کے پاس لایا جائے، اس کی جماعت بنایا جائے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غریب آدمی آپ کو ووٹ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی باقاعدہ مختلف عہدوں پر ہو اور ان کے چندوں سے جماعت چلے. یہ چندے سے جو جماعت چلنا ہے نا، یہ دراصل اصلی حقیقی عوامیت یہی ہوتی ہے. اور جہاں آپ کو چندہ بالکل نظر نہ آئے، کوئی پبلک ڈونیشن فنڈ ریزنگ نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ کچھ لوگ انویسٹرز بیٹھے ہوئے اور وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. تو کسی بھی سیاسی جماعت کی بڑی کوالیفیکیشن اس کا عوامی ہونے کی جو سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ عوام کے فنڈ سے چلتی ہو.
چلتے چلتے میں ایک خوبصورت مصرع اقبال کا، جس طرح وہ جامع مصرع، ایک مصرے میں وہ ایسی بات کہہ جاتے تھے کہ شاید پوری کتابوں پر وہ بھاری ہوتا تھا۔ ایک مصرع مجھے ابھی یاد ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک شعر نہیں، ایک مصرے میں سما دی گئی۔ وہ ہے ثانی اسلام غار و بدر و قبر۔ بس یہ ہے پوری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ایک مصرے میں سما دینا کہ ثانی اسلام میں بھی دوسرا، غار میں بھی دوسرا، بدر میں بھی دوسرا، اور قبر میں بھی دوسرا، یعنی ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ کتنا خوبصورت یعنی انداز ہے۔ تو میں سیاست پر تو خیر ایک الگ موضوع ہے، اس کے علاوہ آپ اقبال کی اگر رومانوی شاعری پڑھیں وہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو اس شخص کی زندگی اتنی خوبصورت تھی، بلکہ میں ایک جگہ مطالعہ کر رہا تھا کہ وہ اتنے زبردست، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو نہیں ہوتا یہ جوک کرنا، یا جس کو پتہ نہیں، جو فیصلہ آبادی جس حوالے سے مشہور ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جگت ہے کہتے ہیں کہ وہ، آپ تو جرمنی میں ڈاکٹر شیلا شاید غالباً، تو وہ کہتے ہیں کہ اقبال کی جگتیں اتنی مشہور تھی، اتنی تیز ہوتی تھی کہ ان کے دوست بدکتے تھے ان سے کہ کہیں اقبال کی جگت کا شکار نہ ہو جائے، اتنی بروقت اور برجستہ۔ مثلاً ایک میں نے پڑھی تھی کہ ایک بہت کوئی کالے شاعر تھے، بالکل سیاہ فام، تو ایک دن وہ کالے کپڑے پہن کے آ گئے، تو اقبال نے ان سے کہا آج تے تسی ننگئی آ گئے ہو، تو یہ پورا محفل جو گلزار بن جاتی تھی۔ مطلب اتنے ذہین، فطین اور ایک ہمہ گیر شخصیت، جن پر میرے خیال میں ہم نے ابھی بہت کم کام کیا ہے۔ تو بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی سسٹر شیلا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پھر جواد بھائی کا، اور جی، وہ بھی یہی ہے، ویلکم، خوش یہی بات کرنے لگی تھی، وہ سیاست کے حوالے سے بات جب کی نا، کویسچن پوچھا گیا، تو میں نے بھی یہی کہنا تھا کہ ہم نے تو شروع ہی ابلیس کی مجلس شورا سے کیا تھا، اور ہم چپکے جو باتیں کرتے رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے چپکے اب وہ زبانیں زد عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے دل میں تھی، زبان پہ ہم لاتے تھے سارے کے سارے، لیکن ڈرتے ڈرتے، تو اب لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دی ہیں، تو اس لیے کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، ٹائم لائن پہ موجود ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسی کسی نو ویکھ کے کئیاں نے اسی اقبال نو پڑھیا ہے اور اپنے دل نو پڑھیا ہے تے پھر یہ گلاں کیتیاں نے۔ تو وی سٹارٹڈ ود ابلیس کی مجلس شورا۔ تو جو بھی شخص اقبال کے ویژن کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہے نظام حکومت کے سلسلے میں، تو انہوں نے ایک ایک کر کے تمام نظاموں کو رد کر دیا ہے، اور ان دی اینڈ جس نظام کی بات کی ہے وہ اسلام ہے، اور انہوں نے ان کے پاس پہ میں ایک پوری چھوٹی سی بات کر سکتا ہوں، چھوٹی سی، آپ جاری کیجیے۔ آئی تھنک یہ ان کے آخری عمر کے آخری حصوں میں یہ آئی تھنک آئی تھی، شیطان کی مجلس شورا، یعنی کہ آپ جی ان کا بالکل کنسیپٹ وہاں سے کلیئر سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ سپیس بھی ہماری آئی تھنک 5 دن چلی تھی اس پہ۔ عثمان بھائی، بالکل ہم نے تقریباً پورا ویک لگایا تھا مجلس شورا کے اوپر، اور ہم چند لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو نادر خیالات ہوتے ہیں وہ پہلے چند لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں تو پھر زبان زدعام بعد میں ہوتے ہیں۔ تو ناؤ پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ تو جو بھی اقبال کی سیاست کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ابلیس کی مجلس شورا پڑھے، اور جو مسلمان اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے تو وہ طلوع اسلام پڑھے۔ میری پن ٹویٹ رہی ہے بڑا عرصہ طلوع اسلام، کیونکہ ہم جو سپیس کر رہے ہوتے تھے وہ میں پن کر دیتی ہوتی تھی، تو وہ چونکہ پھر درمیان میں وہ سلسلہ ہمارا نہیں رہا تو اس طرح سے اقبالیات کا، لیکن ظاہر ہے وہ تو ہم نے پھر بھی کرنا ہی ہے۔ تو اب جب ہم نے شروع کرنی ہے تو پھر طلوع اسلام وہیں پہ ہے، مجھے بھولی نہیں ہے، تھوڑی ادھر ادھر ضرور ہو گئی ہے لیکن وہ ہمارے ایجنڈے پہ ہے۔ جی جواد، بات کیجئے پلیز۔ جی السلام علیکم۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اقبال کی کس جہت پہ بات کروں، ان کا خط پڑھوں، ان کا لکھا ہوا قصیدہ پڑھوں، یا ان کا لکھا ہوا مرثیہ پڑھوں؟ تو بتائیں میں کیا پڑھوں؟ جواد، جس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کیا ہے نا وہ پڑھو۔ پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ہم یہ فیڈریشن چاہتے ہیں یا ایک صوبہ چاہتے ہیں یا اسلام کو چاہتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو ایک ایک شعر
کبھی کبھی ضرور اقبال کا نا یاد کروایا کریں اس کے مطلب سے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو پہلا ایک دن کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کا کون سا جو تحفہ ہے زندگی میں تو کون سا یاد ہے، تو میں نے اس کو بتایا کہ یار میرے ابا جی نے نا مجھے پہلی کتاب بانگے درا لے کے دی تھی، اور پھر بہت سالوں بعد انہوں نے مجھے زندہ ربد کی 3 جلدیں ہیں چھوٹی چھوٹی جاوید اقبال کی، ڈاکٹر صاحبہ نے شاید پڑھی ہوں گی، آپ نے بھی مطلب موسٹلی لوگوں نے پڑھی ہوں گی جاوید اقبال کی ہیں. اقبال کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی اس میں بڑی مزے کی باتیں بھی ہیں. تو آخری جو 3 کتابیں تھیں وہ میرے ابا جی نے مجھے وہ دی تھیں، اور میں آج بھی میرے لیے جو قیمتی ترین تحفے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ قیمتی یہی کتابیں ہیں. تو کتابیں، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا سر، وہ جو رکشے والے شعر، ایمان سے اتنا کچھ دل کڑتا ہے نا اس بات کو. اور ویسے میری تو کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی دوست یہ پوسٹ کرے یا شیئر کر رہے تو اس کو لازمی فیڈ بیک دوں کہ یار اس کو کائنڈلی یا ڈیلیٹ کر دو یا مزید شیئر نہ کرو، یہ اقبال کا شعر نہیں ہے. تھینک یو، جزاک اللہ. میں یہاں جی پہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عثمان اقبال کی جو شاعری علامہ اقبال کے نام سے جگہ جگہ نظر آ رہی ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں بس 1 منٹ میں یہ کہوں گی کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہر گھر میں بانگے درا اور اقبال کی جو ہے وہ آپ کو جو شاعری عام ذکر نظر آتا تھا. ہم نے خود مطلب گھروں میں عام کتابوں میں یہ کتابیں پڑھی ہوئی دیکھی ہیں، اور اس کے بعد یہ بچپن میں ہمیں کہانیوں کے ساتھ ساتھ جو تھا نا، میری امی مجھے یاد ہے کہ وہ مکھی اور وہ جو مکڑی والا اور اس طرح کی اور بہت ساری مطلب وہ اس وقت ہی وہ سناتی رہتی تھی بیٹھ کے، اور مزہ آتا تھا. اور میرے گھر کے جو چھت پہ جالا ہوتا تھا نا بیڈ روم میں کہیں کوئی بنا ہوا، تو میں اس کو دیکھتی رہتی تھی، اور مجھے یہ اقبال کی جو نا پوری مجھے وہ نظم اس کے اندر نظر آتی تھی پریکٹیکلی. تو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہاں یہ مکڑی، وہ پورا فلسفہ سمجھ آ جاتا تھا. پھر جگنو، ہم پشاور جانا تو وہ جگنو جو ہے نا وہاں ان دنوں بہت جگنو آ کرتے تھے گاؤں میں ہمارے پشاور، تو وہ جگنو کو دیکھتے بھی مجھے یہ جگنو والی نظم یاد آنی. تو یہ بچوں کے ساتھ ایک مطلب ایسا مطلب لازم و ملزوم ہوتا تھا جو کہ اب نہیں، نہ جگنو رہے تو نہ وہ روشنی پھیلانے کی خواہش رہی. اور میں سمجھتی ہوتی تھی وہ جگنو دیکھ کے کہ یہ میں ہوں، اور یہ کہا مجھے امی نے بتایا ہے کہ یہ والا جگنو مجھے بننا ہے، اور یہ روشنی پھیلاتا ہے اندھیرے سے، میں بھی روشنی پھیلاؤں گی. یہ وہ نفسیاتی تاثر تھا دماغ کے اوپر کہ آپ جگنو سے ریلیٹ کرنے لگ جاتے تھے، آپ مکڑی مکھی کو دیکھنے لگ جاتے تھے. ہاں یہ کیا کریں، کیا بولے، جتنا بولیں تو بلکہ سونیا جی، بیسٹ جو گفٹس ہوتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں وہ علامہ اقبال کی بکس، بانگ درا، بال جبریل، یہ یعنی قیمتی تحفوں بالکل. میں جو بالکل ایک گفٹس ہوتے تھے. سسٹر میں جانتا ہوں کہ آپ جلدی میں ہیں، یہ بھی نیچے ایک شکیب بھائی آئے ہیں اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ گولڈ میڈلسٹ ہیں پاکستان کے لیے فٹ بال میں، تو یہ ہمارے شکیب ہیرو بھائی ہیں. نہیں ہے گمن بھائی، ٹھہر جائیں ذرا. ایک شکیب بھائی نہیں ہے، یہ میرے بہت پیارے شکیب بھائی ہیں. اور یہ میں جب بھی ان کی سپیس پہ جاتی ہوں یہ میری ضرورت سے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو یہ ایک شکیب بھائی نہیں ہے، یہ میرے پیارے شکیب بھائی ہیں. جی شکیب تو پھر ایک ہی ہوئے نا، اتنے پیارے تو پھر ایک ہی شکیب بھائی ہوئے نا، ورنہ تو شکیب الحسن بنگلہ دیش کے بھی ہیں نا. جی شکیب السلام بھائی، علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر شیلا، میں ڈاکٹر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، تو میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں رہ جاؤں. میرے پاس آج صبح 4:09 ہو رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں، لیکن میں نے کہیں نہ کہیں آپ کی ٹویٹ دیکھی تھی تو میں نے کہا میں آ جاؤں. میں بتاؤں کہ اقبال ہے کیا بیسیکلی. اقبال اگر عام آدمی کو سمجھ آ جائے نا، وہ اقبال نہیں ہوگا. پھر میں ایک اسپیس میں تھا تو وہاں ذکر ہو رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ علامہ اقبال صاحب نے کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. باقی شعر تو آپ سمجھ سکتے ہیں. مولانا ظفر علی خان کا شعر انہوں نے علامہ اقبال کو طرف لے گیا. میں زندگی میں پہلی بار 14 سال کی عمر میں تھا، اپنی جیب خرچ سے جب پہلی کتاب زندگی میں خریدی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول رہا ہوں، اس کا نام تھا ضرب کلیم. میرے والدین جو ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے والد کی منزلیں آسان کرے، وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن میری والدہ موجود ہیں. انہوں نے ہمیں سکھایا پڑھنا، اور پڑھنا سکھایا تو کہاں مشکل کام. اقبال کے وہ بھی عاشق تھے، ان کو پڑھتے تھے تو لائبریری سے پڑھتے تھے، لیکن میں نے جو خریدی وہ ضرب کلیم تھی کہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر میں نے
جو ہے نا بال جبریل اور بانگ درا بھی خریدی، اور یہ میرے کلیکشن تھا. اور بچپن سے آپ لوگ بولتے ہیں آپ بولتے ہو پتہ نہیں میراتھن اسپیکر ہو یہ وہ، تو ایسے لوگوں کو آپ پڑھو گے، اگر بنیاد یہ اقبال ہوگا تو پھر آپ بولو گے ضرور. لیکن اقبال کو سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں. میری ایک ٹیچر تھی اردو کی، میں بہت چھوٹا تھا، وہ کہتی تھی اگر اقبال شاعر نہیں ہوتے تو پیغمبر ہوتے. تو اس وقت میں بہت حیران ہوا یہ کیوں انہوں نے ایسے کہا. جب ان سے میں ملا، میں نے کہا مجھے طرح تذبذب کا شکار ہوں، مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی ابھی پڑھ رہا ہوں. کہا کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو تو سمجھ آ جائے گی اقبال کی شاعری کیا ہے. تو بہرحال میں شارٹ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ میں اقبال کے ایک چند اشعار میں سنانا چاہتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے کہ اقبال آسان نہیں. اقبال صاحب کہتے ہیں کہ حضرت اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جا پیدا کرے، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے اپنا آپ جہاں پیدا کرے، زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے، خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لالو گراں پیدا کرے، سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے. یہ ہے اقبال. اگر کسی کے سمجھ میں آیا تو بتا دیں. اقبال وہی ہے جو دیر سے آتا ہے، جو محنت سے آتا ہے. بس اتنا ہی بولنا تھا. بہت شکریہ. ارے واہ شکیب بھائی، باتیں بھی کر گئے اور اپنے آپ کو اقبال بھی کہہ گئے آپ ہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں کیونکہ ہم سپیس وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے پڑھے اشعار، ایک سے بڑھ کے ایک. مطلب سچی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اقبال کو پڑھ کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ آگ کیوں نہیں لگتی اور وہ اٹھ کے کام کیوں نہیں کرنا شروع کر دیتے. جیسے ابھی آج آئی تھنک جمیل بھائی تھے، انہوں نے ان کے فارسی شعر پڑھا جو کہ میں نے نہیں پڑھا، بظاہر ہے مجھے فارسی نہیں آتی ہے. تو یہ بات میں ہمیشہ میں کہتی ہوتی ہوں اور میں نے کسی سے مستعار نہیں لی، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ پیر زبان دماغ جو کچھ بھی صلاحیتیں دی ہیں نا، ان کو استعمال نہ کرنا جو ہے نا یہ ناشکری ہے. یہ میں خود سے کہتی ہوں. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے اقبال کو پڑھ کے کہا ہے تو میں نے خود سے یہ بات کہی ہے. لیکن اقبال کا وہ شعر آج انہوں نے فارسی میں سنایا ہے، انہوں نے تو زندیق اور کافر کہہ دیا ہے اس بندے کو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت فنکاری پیدا کی ہے، تخلیق کی جو صلاحیت پیدا کی ہے، اگر وہ بندہ اس کو استعمال میں نہیں لا رہا تو وہ کافر اور زندیق ہے. یہ فارسی کے شعر میں اقبال نے کہا ہے اس بندے کو. تو میں تو صرف ناشکرہ تک ہی رکھتی تھی، لیکن اقبال تو ظاہر ہے پھر کافی آگے بڑھ گئے اس بات. اقبال کا ایک قطعہ ہے ان کی کتاب بال جبریل سے، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دورے حدیث لنترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی، وہی مہدی وہی آخر زمانی. ہاں بڑا خوبصورت شعر ہے جواد. یہ اس میں کیا بات ہے، پریشانی والی کیا بات ہے اس میں تمہیں؟ نہیں کدی پریشانی ہے کہ میں چنگا شعر نہیں سنا سکتا. لگ رہا ہے کہ تو بس آج اقبال تے حملے کرن آیا ہے. تو بالکل صحیح بات کہی ہے. بلکہ وہ ہمارے ایک اسد بھائی ہیں، وہ انہوں نے چونکہ قرآن ہی کو پڑھا ہے، اس ہی کو سمجھا ہے، باقی ساری چیزوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو وہ تو اس بات کو بالکل سیکنڈ کریں گے اسد ملک. ہم سب اقبال کو سیکنڈ دیکھیں، کریں گے، ہماری تو لڑائی یہی ہے. یہ شعر مجھے ذرا ڈی ایم کرے، اس پہ میں پوری اسپیس کرنے والی ہوں. میں کر اصل میں اقبال کا ڈاکٹر شیلا جو ایک امیج ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے نا، انفارچونیٹلی وہ ان کو صوفیزم کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں اقبال صوفیزم کے اور یہ فقر کے میرے خیال میں جتنے بڑے کرٹک سامنے آئے ہیں، شاید کسی نے بھی اچھا چل تو گل کر پہلے بولو. اس کے اوپر شاید کسی نے اتنا نہیں لکھا.
اور پھر ایک جو تحریک تھی، اور وہ بڑی شاندار تحریک تھی اپنے زمانے کی، بعد میں پھر وہ کنٹروورسی کا شکار ہو گئی، ان کا جو مجلہ تھا طلوع اسلام کے نام سے، وہ بھی جو ہے وہ اقبال نے ہی اس کی اشاعت شروع کروائی تھی۔ تو اقبال نے اس کے بعد اقبال کے جو ہم اثر تھے مولانا سید سلمان ندوی، یہ لوگ بہت ڈاکٹر حمید اللہ خان، اور یہ لوگ بہت کمال کے لوگ تھے۔ بلکہ ان کے ایک اور ہم اثر سید علامہ عنایت اللہ مشرقی، علامہ اسلم جے راجپوری، ان کے اوپر جو تحقیق ایز اے گروپ آف پیپل ہونی چاہیے تھی وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہوئی، اور نہ ان کی جو ایسی تعلیمات اور ان کی جو تحقیق تھی جو تنقیدی تھی، کیونکہ تنقید ہی ہے جو معاشرے میں ارتقاء کا باعث بنتی ہے۔ اگر تنقید ختم ہو جائے گی تو معاشرہ جمود کا شکار ہو جائے گا، اور جمود صرف موت ہے۔ تو ہم کو وہی کرتے ہیں کہ چوم چاڑ کے سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ بھائی ان کو نہیں چھیڑنا، یہ مقدس ہو گئے ہیں۔ میرا جو ہمیشہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ تقدیر سے باہر نکلیں، یہ لوگ انسان ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے اس پوری کائنات میں، صرف وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ اقبال ہوں، جناح ہوں، کیونکہ ان لوگوں کی زندگیاں سیاسی ہیں، آئلی ہیں، تو غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں، درست فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ تو ان فیصلوں سے ہم کیسے سیکھیں گے؟ جب غلطیاں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں، ہم وہ غلطیاں دہرائیں گے اور ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ المیہ دیکھیے کہ 1938 سے لے کے آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں، ہم اقبال کے لیول کا ایک مفکر نہیں پیدا کر سکے، وہ دنیا میں ریختیں پہنچ گئی ہے۔ تو قصور اقبال کا نہیں ہے، قصور جناح کا نہیں ہے، قصور ڈاکٹر شہلا گوندل کا ہے، قصور ڈاکٹر شہلا گوندل کا ہے، قصور ڈاکٹر شہلا گوندل کا ہے۔ تو اور آپ اس میں کیا کرنا چاہیں گے کہ آپ کو کم از کم تحقیق کی عادت ڈالیں نا۔ دوسرا بڑا علامہ اقبال جتنا مفکر نہیں پیدا کر سکے۔ تو سر میرا خیال ہے تنقید کرنے والے کو نا، جس پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس سے بڑا ہونا ضروری ہے، اپنے سے بڑے پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی سیشن جج سپریم کورٹ کے جج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ سیشن جج کو کہہ سکتی ہے کہ آپ کا فیصلہ۔ اگر ہم ان جیسا مفکر ہی پیدا نہیں کر سکے، ان جیسا کچھ شخصی، تو ان پہ تنقید کرنے والے پیدا کیسے ہو گئے؟ جب ان کے علم کوئی نہیں پہنچ سکا، ان کی فکر کوئی نہیں پہنچ سکا، تو پھر ان کی فکر میں سے کیڑے نکالنے والے کیسے پیدا ہو گئے؟ ذرا اس پہ ذرا مجھے روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے کہ دیکھیں، رائٹر یا پوئٹ کی فیلڈ الگ ہوتی ہے، نقاد کی فیلڈ الگ ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کو آپ انٹرمکس نہیں کر سکتے۔ ہر شاعر جو ہے وہ نقاد نہیں ہو سکتا، اور ہر نقاد شاعر نہیں ہو سکتا۔ اقبال کے کرافٹ کے اوپر، شاعری کے کرافٹ کے اوپر بات کریں، دنیا مانتی ہے، اور سب اس کو، آپ ایران چلے جائیں، ایرانی رائٹرز کو پڑھ لیں، اقبال کے کرافٹ میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب اقبال کا دیکھیں جو ارتقاء نظر آتا ہے، آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقبال جو ہیں ان کا جو پرانا کلام ہے اس کو آپ رد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں کیونکہ اقبال نے اس کے بعد آئیڈیا چینج کر لیا تھا۔ نہیں، آپ اس کو مانیں گے اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو اگر اقبال جیسا آپ نے لے لیا کہ بس ویسا ہی ہوگا، مفکر پیدا ہوگا، تو پھر اس میں اور اقبال میں فرق کیا ہوگا؟ اقبال جیسا سے مراد ہے، اس سے سر، اس سے بڑا بتا دیں کوئی جو میں اقبال نے تو کے بعد یہی سے کہا نا، میں نے تو یہی کہا نا کہ اس اسٹریچر کا بندہ بھی نہیں آیا۔ تو یہ کیا ہمارا فکری بانجھ پن نہیں ہے؟ ہم لوگ اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ اقبال 1900 کے آغاز میں بلکہ 1800 کے اختتام پہ جرمنی میں جا کے اگر ایران میں فلسفہ مابعد طبیعیات کا ارتقاء کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے ان سبجیکٹس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے؟ آج یہ ڈاکٹر شیلا بیٹھی ہیں، انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں، میرے بھی انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے، کچھ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اینو اساں ڈاکٹر بنانا ہے، اینو اساں انجینئر بنانا ہے۔ او بھائی، یہ والی فیلڈ کیوں ہم نے ہاتھی چھوڑی ہے؟ جو سب سے نکما ہوتا ہے نا اسے کہتا ہے چل تو اردو ادب ایم اے کر لے، اور جو اس سے نکما ہوگا اسے کہ چل اسے حفظ کرا دو۔
تو آپ خود دیکھیں نا، ہم اپنی قوم کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ذہنوں کو اتنی وسعت دی ہے؟ ہم نے پیدا کرنے ہیں ٹیکنیکل ملازم، کارپوریٹ سلیوز. جواد لسن، آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہو. آئی ایم اگرینگ ٹو ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف یورس. یہ میں نے دیکھ اقبال کا پی ایچ ڈی تھیسس میرے پاس پی ڈی ایف میں پڑھا ہوا ہے، میں نے پڑھا بھی ہوا ہے، سارا نہیں لیکن پارشلی. اور آج میں نے اس کی ٹویٹ بھی کی تھی تاکہ لوگ جو اقبال کر رہے ہیں کم از کم ان کو پتہ تو ہو کہ اقبال نے پی ایچ ڈی کس چیز میں کی تھی، کم از کم نام کا پتہ ہو. تو مجھے پتا ہے کہ تمہیں پتا ہے، نام کا تم نے لے بھی دیا. تو میرا ویلاگ تھا جو میں نے پچھلے سال کیا تھا، میں نے اوپر پن کیا ہوا ہے، اگر کوئی وہ دیکھنا چاہے تو اس میں میں نے ان کی پی ایچ ڈی کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان کے کومنٹس بھی انگریزی والے بھی اس میں ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اور جواد، میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اے اسپیس جس میں ہم اقبال کے اوپر نا، اقبال کا اور اقبال کی شاعری کا، ان کی شخصیت کا تنقیدی جائزہ لیں گے، اور وی شوڈ بی اوپن ٹو اٹ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ اگر اقبال کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے بہت سارے ہیں تو اقبال کو چور کہنے والے بھی کم نہیں ہیں، سبھی موجود ہیں. اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میں نے دونوں کو ہی پڑھا ہے. ہوتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں موجود ہیں. اور ظاہر ہے اگر مجھ تک پہنچی ہیں اتنے سالوں بعد تو کہیں نہ کہیں ان کے راوی موجود ہوں گے نا جو مجھ تک بھی پہنچی ہیں، اور مرزا جواد بھی ان کی بات کر رہا ہے. تو یہ ان کو کرنے میں کوئی حرج ان اے وے نہیں ہے کہ ہم اس سے انالائز کر پائیں کہ وہ بھی ایک بندہ خاکی ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بندہ خاکی ہوں، خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آسان تقویم بنا کے اسفل سافلین پہ گرایا ہے. تو یہ تو میں کہوں گی کہ اگر یہ ارتقاء نظر نہیں آتا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا جو اگلا دن ہے نا وہ پچھلے دن جیسا نہیں ہوتا، تو اگر اگلا اس کا اور پچھلا برابر ہو جائے نا، یعنی اگر مومن کا اگلا آج کا دن اور کل کا دن برابر ہو گیا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر روز اپنے سفر میں ہے اور وہ اپنے اس کو ایمان کے درجات کو وہ طے کر رہا ہے. تو یہ جو ایولیوشن ہے، if there is any، تو اس کو ایکسپلور کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ہم اقبال کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے، تو ہم نہ کریں. لیٹ اسٹارٹ ود اقبال. اوکے، ہم جواد کو لے لیتے ہیں، کرٹیسائز کر لیں گے، دیکھ لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ان دی اینڈ مجھ تک وہ میسج پہنچا ہے کہ مجھے اقبال نے کس طرح سے انسپائر کیا ہے، میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے وہ جواد ہے یا میں ہوں یا کچھ ہوں، بارش بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، بالکل ایک جیسی بارش ہوتی ہے، لیکن وہ پینڈ کی روڑی پہ پڑتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی اچھے درخت کے اوپر پڑتی ہے، پودے کے اوپر پڑتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے اندر زمین کیسی ہے. اور وہ جس طرح شیخ سعدی نے کہا تھا کہ میں نے جو ادب ہے وہ بے ادبوں سے سیکھا ہے اور عقل بے عقلوں سے سیکھی ہے. یہ سعدی کی جو آیت ہے گلستان میں موجود ہے، ہاں، اور حکیم لقمان سے انہوں نے اچھا، انہوں نے حکیم لقمان سے کہا. لکھا چل حکیم ویری لقمان نے کہا، اور میں بہت عرصے سے یہ جو ہے نا ہر جگہ اس کو پیش بھی کرتی ہوں کہ شاید کوئی سمجھ لے. اچھا سسٹر شرلا، چلے میں چل اب بات تو کو آگے، چل ہمیں ہاں سارے جی، دوست ہو اچھا گئے نا. بس میں ہاں ایک جی بالکل آگے. میں آپ کو صرف ایک شعر جواد پڑھ بھائی، کے کہنا چاہوں گا. نہیں میں ایک بات کر لوں پھر اس کے بعد آپ شعر پڑھ کے. تو میں آپ سے یہ کہ میرا صرف نا بات کرنے کا مقصد یہ تھا جواد بھائی، کہ جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو اپنے ہیرو کی تعلیمات جو ہے وہ تو نہیں پہنچا سکے، لیکن ہم نے ان پہ تنقیدی جو ہے نا جو ہمارا حلقہ ہے اس کو اتنا بڑا کر دیا ہوا ہے کہ ایون ہم جن کو اپنے ابھی تک دین ایمان کا نہیں پتا، وہ عشرہ مبشرہ پہ بھی انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، ایون خلفائے راشدین پہ بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں. تو میں صرف اس چیز کے خلاف ہوں کہ ہمیں ان کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، نہ کہ اس تنقیدی جو ہم نے ایک جو یہاں پہ ایک کنسپٹ بنا دیا ہوا ہے نا کہ جو جتنی زیادہ اندر وہ سپائسی اور وہ تنقیدی جو ہے وہ مسالہ ڈال دے گا وہی کوئی بہت بڑا ہے. میں صرف اس چیز کو ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہا چلے تھا. اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. میں ایک لائٹر نوٹ پہ وہ جو بات ہو رہی تھی نا گوگل کی اور اس طرح کی شاعری، تو ایک شعر وہ میں نے پڑھا تھا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہ کر اقبال، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. اب یہ اقبال 10 ناز کا شاید شعر تھا، لیکن ایک مزے کی چیز تھی تو میں نے کہا شیئر کر دوں.
کہ بہت جلد آپ کو یہ شعر اقبال کے نام سے ملے گا. نہیں ہے تو اس کے بعد ایک شکیب بھائی ہمارے. بس چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. چودھری صاحب آپ نے جیسے ایک سوال کیا کہ ان کے لیول کے جب لوگ نہیں ہیں تو یہ تنقید کرنے والے لوگ کہاں سے آ گئے, کیسے پیدا ہو گئے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ تنقید کرنے والے کہاں سے آئے, یہ کہاں سے آئے یہ میں بتاتی ہوں. جب میں اسپیس پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اقبال کے شعر و شاعری چل رہی تھی, ڈفرینٹ لوگ آ رہے تھے, بہت سارے اشعار انہوں نے سنائے, ایک پوری نظم تھی, کیا کہیں گے اس کا مجھے وہ پوری یاد تو نہیں ہے, تھوڑے مشکل الفاظ تھے اس کے, لیکن اس کی تشریح 4 سے 5 لوگ کر رہے تھے بیٹھ کے کہ اس شعر میں اقبال صاحب نے یہ کہا ہے, پھر دوسرا شعر آیا اس شعر میں اقبال نے یہ کہا ہے, پھر تیسرا شعر آیا پھر 4-5 لوگ اس پہ بحث کرنے لگے کہ نہیں 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 اس شعر میں یہ ہے, اس شعر میں وہ ہے, وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو دینے لگے. اب جب 4 سے 5 لوگ جو اپنے آپ کو عالم سمجھ کر بات کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو آف کورس عالم ہی سمجھتے ہیں, وہ کامن لوگوں کی میں بات نہیں کر رہی ہوں کہ جب نارمل لوگ آپس میں, کامن لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو عالم ہی سمجھ کے بات کر رہے تھے, اور لوگ بھی ان کو عالم ہی سمجھ رہے ہوں گے جو لسنر پہ بیٹھے ہوں گے. لیکن جب مختلف طرح کی ان کی تشریح آ رہی تھی یا وہ ایکسپلین کر رہے تھے, کچھ نے تو اقبال کے ایک آدھ شعر میں اس طرح بھی بات کی کہ نعوذ باللہ جیسے اقبال نے خود کو خدا جیسے ان کے لیول پہ کہا ہو. تو بات تنقید کرنے والوں کی جہاں پہ آتی ہے نا, وہ تنقید کرنے والے مجھے ایسا لگتا ہے وہ اقبال کی شعر و شاعری سے نہیں آ رہی, وہ آ رہی ہے ادھر سے جو ان کی تشریح کر رہے ہیں ان کے اشعار کی. ابھی شکیب صاحب نے ایک بات کہی کہ اقبال صاحب کو سمجھنا آسان نہیں ہے, مطلب بہت مشکل کام ہے یہ ان کی گہرائی میں, ان کے اشعار کی گہرائی میں کوئی اتنی آسانی سے پہنچ نہیں سکتا. لیکن جب کوئی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے اپنے مطابق, جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسپیس میں اور لسنر پہ بھی بہت سارے لوگ تھے, اپنے اپنے مطابق وہ جب تشریح کر رہے تھے تو لسنر کو کیا لگ رہا ہوگا, یار یہ اقبال نے کیا بات کی, یہ تو بہت ہی غلط بات کی, اقبال نے ایسا کیوں بولا, یہ تو بہت ہی غلط بولا. تو جب اسی لیے میں نے کہا کہ ایک تو ہوتی ہے وہ پوئٹری, یعنی ایک مولانا رومی کے نام سے بھی بہت سارے اشعار اور کوٹس مشہور ہیں جو گوگل سے مل جاتے ہیں بڑے آرام سے, علامہ اقبال کے نام سے بھی مشہور ہیں, حضرت علی کے نام سے بھی مشہور ہیں, اور یوں ہی فارورڈ ہوتے رہتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ان کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھ کے, اقبال نے اس شعر میں یہ کہا, اقبال نے اس شعر میں یہ کہا. دیکھیں جب آپ فار ایگزامپل ہم ایک صوفیزم کی اگر ہم بات لیں, اور اگر صوفیہ کرام کی بات کریں کہ مطلب جو کامن پبلک کی میں بات کر رہی ہوں, ان کی نہیں جو گزر چکے ہیں, وہ اپنے آپ کو اگر اس راہ میں دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم صوفیزم کے راہ میں ہیں اور ہم اقبال کے اس پہ بات کر رہے ہیں, میرا ان سے ایک ہی سوال تھا کہ جب آپ پتہ کیا کر رہے ہو, آپ 4-5 لوگ بیٹھ کے ایک آگ کا دریا جو سامنے ہے نا, جہاں پہ وہ صوفی یا علماء کرام جو ڈوب چکے اور اس آگ کی جلن کو محسوس کر چکے کہ وہ آگ یا عشق کا دریا وہ ہے کیا آخر, آپ کیا کر رہے ہو, آپ کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہو اس آگ کے دریا کے, وہ جو عشق کا دریا ہے جس کا دعویٰ آپ لوگ کر رہے ہو, آپ کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہو, اور کنارے پہ بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہو وہ جو دریا عشق کے دریا میں ڈوبا ہے نا, اس نے ایسا فیل کیا ہوگا, اس نے یہ فیل کیا ہوگا, اس نے وہ فیل کیا ہوگا. آپ جب عشق کے دریا میں ڈوبے ہی نہیں ہو, آپ اس کے احساسات کیسے بتا سکتے ہو؟ پاس منطق ہے نا, جس کے پاس وزڈم ہے وہ آدمی ہی یہ لڑائی لڑ سکتا ہے, اور وہ ان لوگوں کو واپس لا سکتا ہے جو بہت سارے لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں, اقبال کا پتہ نہیں ہے, کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں ہو رہا, یہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں ڈاکٹر شہلا جیسے لوگ, گمن بھائی جیسے لوگ, کہ اب ان لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے ہر وقت اسپیسز پہ ہونا چاہیے اسی موضوع کو لے کے. اور اقبالیات سے بہتر کوئی نہیں ہے اس وقت نوجوانوں کو ڈائریکشن دینے کے لیے کہ جس شخصیت کا تعارف ہے اور انہی کے عہد کی شخصیت ہے, یعنی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ کوئی 200 سال پہلے چلے گئے تو وہ بتانا مشکل ہے, بھائی موجود ہے اور اس میں یہ وہ بات کرے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور یہ اسپیسز جو ہیں اس طرح کی جب ہوں گی تو آپ ٹینشن نہ لیں, وہ سارے جو بدگمانیاں ہیں وہ بڑے آسانی اور اور پیار محبت یہ جو چودھری صاحب نے ایک بات کہی ہے نا, جیسے خلفائے راشدین ہو گئے یا جو بزرگان دین گزرے ان کے بارے میں کرٹکس ہے یا تنقید ہے, وہ بھی اسی لیے ہے کہ جب آپ ان کی کوٹیشنز کو یا ان کے جو قول ہوتے ہیں آپ ان کو جب اپنی مرضی سے تشریح کر کے ادھر ادھر بتا رہے ہوتے ہو کہ یہ ہمارا نظریہ ہے جو بھی ہے, تو پھر کرٹکس اسی لیے پیدا ہوتا ہے. آپ اس کو ایز اٹ از نہیں لے کر آ رہے ہیں,
جب آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ کے کسی کو بھی تشریح کر رہے ہو، کوئی عالم گزرا ہے یا کوئی خلفائے راشدین گزرے ہیں یا علامہ اقبال گزرے ہیں یا مولانا رومی گزرے ہیں، آپ ان کو اپنی عقل کے مطابق عوام میں بیٹھ کے اس طریقے سے بات کر رہے ہو، تو پھر وہ میسج آف کورس غلط ہی جائے گا. جب آپ کی عقل اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتی، آپ اس کی تشریح کیسے اتنے آرام سے کر سکتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے یہ جو تنقید کرنے والے ہیں نا، یہ ادھر سے نکلتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہی ہے اقبال. یا جی اصل چودھری میں صاحب. اس میں نا چھوٹی سی ایک یہ بھی بات، میں شکیب بھائی بس آپ کی طرف ہی آنے لگا ہوں. چھوٹی سی نا ایک بہت شاید ہم سب جانتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا شاید اس کو، اصل میں نا ہم نے ہر اچھی چیز کو نا ڈیوائڈ کر لیا ہوا ہے. اگر تو کوئی بزرگ، کوئی اچھا ہیرو، اگر تو وہ میرے مسلک سے ہے یا وہ میرے عقائد کو فالو کرتا ہے، تو پھر تو اگر وہ کوئی غلط بھی چیز کہہ رہا ہے تو میں اس کو جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں گا. لیکن اگر اس کے عقائد یا اس کے کو مسلک میرے سے نہیں نہ ملتا، تو وہ جتنا بھی اچھا ہوگا میں اس کو آگے سے نہ کاؤنٹر کرنا شروع کر دوں گا. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار ہمارا ایک ہی لیبل ہے، مسلمان. ہم صرف مسلمان ہیں اور اپنے نبی آخر زمان خاتم النبیین کی امت ہے. اگر کوئی بات کو نہیں ٹھیک طریقے سے سمجھ رہا تو ہمیں فوری طور پہ یہ جو ہم پہلی بات یہ کر دیتے ہیں نا کہ تو منکر ہو گیا ہے، تو کافر ہو گیا ہے. تو بھائی جب آپ اس کو پہلی بات پہ جو ہے وہ اتنی آپ ہائپر کر دو گے کہ آپ اس کو کافر کہہ دو گے یا منکر کہہ دو گے، تو پھر وہ آپ کی بات کیسے سنے گا؟ آپ اس کو اپنی بات سنائیں. یہ دین ہے قائل کرنے کا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زیادتی نہیں. اور میرا ایک دین تو ایک ایسا، وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ یہ پھیری والے جو گلیوں میں چیز بیچتے ہیں، یہ منڈی سے سب سے بری چیز اٹھاتے ہیں اور اپنی آواز کے سر پہ وہ بیچ کے وہ بری چیز بھی بیچ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس تو دنیا کا وہ دین کے جو اللہ نے پسند کیا، ہم آواز لگانا ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے. اگر ہم اپنے دین کی آواز لگائیں گے، ٹھیک طریقے سے لگائیں گے، اور وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہر کسی کو یہ موقع بھی نہیں ملے گا کہ وہ اپنی مرضی کی تشریح. ہم نا وہ پیچھے آمین کہنے والے ہیں زیادہ دانیہ جی. ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ مولوی جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر استغفر اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، یا ماشاء اللہ کہنا ہے، یا اللہ اکبر کہنا ہے. ہم وہ یا استغفر اللہ کہنا ہے، ہم بس وہ پیچھے آمین کرتے جانا ہے. اور وہ سیم آپ ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر میں یہی کہوں گا کہ ہماری غلطی ہے. ہم جس طرح اپنے کپڑے، جوتی وغیرہ لینے کے لیے جو ہے وہ دکاندار کی مت مار دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں دین کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم دینا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئے گی. اللہ تعالیٰ سے امید ہے یہی. لیکن صرف یہ ہے، میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دلوں کو بڑا کریں، اپنے دلوں کو اتنا وسیع کریں جس طرح کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کی ہمیں تربیت دی ہے. وہ تو یہودی کو مسجد میں پیشاب کرنے پر بھی انہوں نے جو ہے وہ خود اٹھ کے پانی بہایا. تو ہم صرف کوئی ہم سے ذرا تھوڑی سی نماز مختلف پڑھ لیتا ہے، کوئی تھوڑا سا ہم سے جو ہے وہ ذرا اگر وہ کوئی دعا علیحدہ مانگ لیتا ہے، تو ہم اتنی چھوٹی سی بات پہ کسی کو کافر کہہ دیں، یا کسی اتنی چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ اگر کوئی وضو تھوڑا سا ہم سے یار یہ ان سب چیزوں سے باہر نکلنا. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے، جو اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے. باقی آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ جانے اور اس کے معاملات جانے، وہ اس پہ ہمیں بات ہی نہیں، ایمان کسی پہ بات نہ کرے. السلام علیکم ڈاکٹر شیلا، سونیا اور چودھری بھائی اور باقی سب کو بھی السلام علیکم. میں نے کہا علامہ اقبال کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بڑی ہمیں ظاہر ہے ان کو ٹھیک ٹھاک پڑھنا پڑا، مشکل تھا، لیکن موٹی عقل میں اتنی باتیں تو نہیں آتی ہیں. لیکن میں نے ان کے جب ایک شعر کو پڑھ لیا تو اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ مجھے شاید ان کو زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھنا نہیں پڑے گا. یعنی کہ میں نے مطلب جب ایک شعر سمجھ لیا، وہ کہتے ہیں جواب شکوہ کے اینڈ میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو جب یہ مطلب ان کا جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے، اٹس ان اے ریئل سینس اٹس اے کلاسک. وہ اس کو پورا پڑھیں اور اس کے آخر میں جب یہ شعر آتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ساری گتھیاں میری سلجھ گئیں. تو اس کے بعد سے میں نے مطلب میں نے ظاہر ان کے جو لیکچرز ہیں، وہ جو 7 ان کے ہیں، ان کو میں نے پڑھا. پھر ان کے ظاہر خطبے یا جو انہوں نے قائد اعظم کو لیٹرز لکھے، مجھے ظاہر وہ سب پڑھے اپنے ایم فل میں. ایک غزل ان کی سنانا چاہوں گی، اس لیے میں آئی تھی، اگر آپ اجازت
دے دیں تو میں ایک غزل سنا جی دیتی جی ہوں. ضرور ضرور سسٹر ضرور. اس کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے. میں کل سے کوشش کر رہی ہوں لیکن ابھی تک میں کر نہیں پائی ہوں، لیکن میں پھر کوشش کروں گی. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تربے آشنائے خروش ہو تو نوا ہے مہر میں گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دمے طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کوہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. سب سے خوبصورت شعر جو میرا پسندیدہ ہے: میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت بہت پیارے سسٹر. صرف یہی 2 شعروں کا ذکر کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ صرف بندہ یہی جو ایک آپ نے پڑھا کہ محمد سے خاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، اور دوسرا خودی کو کر بند اتنا، کہ میں نے کہا ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ان 2 شعروں میں اقبال نے ہمیں بتا دیا کہ سب چیزوں کو بنانے والا کیسے تمہارا ہو سکتا ہے. یہ 2 کام کر لو تو جو سب کا خالق ہے وہی تمہارا ہو جائے گا، تو پھر چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. السلام علیکم ڈاکٹر شیلا صاحبہ. سونیا آپ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، نظر بخش دے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. پلا دے مجھے وہ میں پردہ
پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر و حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، مستی کائنات۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے راگ ہے ساز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے راگ ہے ساز بدلے گئے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، زبانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ شکریہ۔ ارے واہ فیاض، بہت خوبصورت۔ اس کا شعر جو ہے نا، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، بہت فیوریٹ ہے میرا، بہت فیوریٹ اور بہت خوبصورت۔ میرا خیال ہے آپ نے وہ علی عظمت والی ٹیون پہ اس کو گایا ہے کہ اس سے ہاں جی بالکل بھائی۔ بہت خوبصورت، بیوٹیفل۔ میں ٹاپک کی طرف آیا تھا اقبال صاحب کا، ایک بہت ہی مشہور پیام اقبال کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی، کل جمع ہستی سے تو ابھرا ہے مانندے حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو میں یہ سنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ تنقید کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس جواب ہونا میں اس کو بھی سلام کروں گا اقبال کے کلام کا۔ یہ اقبال کی اسپیس تھی، ڈاکٹر شیلا تو میری بہن ہے چھوٹی، میرا دل بولا یار اگر اقبال کی اسپیس میں نہیں گیا تو پھر کدھر گیا یار، خاک چھانی ہم نے زندگی پر، پڑھا لکھا سب کچھ کیا اور اقبال پہ بحث نہیں کر سکتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں، وہ آ کے اپنی مشکل سے مشکل الفاظ میں بات کر لے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اسپیچ کر لے اور فکر کر لے کہ اقبال یہاں غلط تھے، ایک سینٹنس میں آپ جواب دے سکتے ہیں اگر آپ نے اقبال کو پڑھا تو، صرف ایک سینٹنس میں۔ تو اقبال اوپر لکھا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کو خراج تحسین، اور نیچے اگر تنقید ہو رہی ہو تو جو فکرمند لوگ ہیں انہیں خود نہیں پتا سبجیکٹ کیا ہے اور بات کیا کرنی ہے، تو پھر باقی لوگوں کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ میرا بیان یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ اقبال ہم میں سے وہ تھے جو رہبر اور رہنما تھے، شاعر تو ہم ان کو یہاں ایز اے شاعر بول رہے ہیں، لیکن میری نظر میں وہ رہبر تھے، رہنما تھے، اور شاید ایسے لوگ اس لیے ابھی تک ہم انہیں پہچانتے ہیں، ہمارے دلوں میں ہیں، ورنہ آج سیمسنگ اور آئی فون کی نسل آ چکی کہ کسی کو نہیں مانتے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو کچھ چیزیں کچھ انسانوں کی ایسی پسند ہوتی ہیں، ہم خود فریبی خود پسندی میں مبتلا ہیں شاید، لیکن اس سے نکلیں باہر اور نیوٹرل ہو کے سوچیں، ایز اے انسان سوچیں، تو یہ ہے معراج انسان کی، مقصد ہے انسان کا، ورنہ تو کھانا پینا اور جینا اٹھنا پھرنا اور پھر مر جانا یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ تھا کچھ کر کے جائیں، اور اقبال میں اگر مجھے آج کے دور میں وہ خان میں نظر آتا ہے، اس نے اس باتوں کو جگا دیا، ہمیں دکھا دیا
میں خوش قسمت ہوں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس کے ساتھ وقت گزارا. شروع میں آج تو پوری قوم کی تربیت کر رہا ہے، میری شروع میں کی اس نے، کچھ وقت گزارا اس کے ساتھ، اور مجھے اندازہ ہوا کہ ایسٹس جو ہوتے ہیں نا، ایسٹس، ہم بینکر تھے، ایسٹس اینڈ ایکسپینڈیچر، لیکن ایسٹس بہت ہی اہمیت والی چیز ہوتے ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھ جائیں گے اور اس سے بتانے کا طریقہ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. شکریہ جی. بہت شکریہ شکیب بھائی، یہ نظم مجھے اتنی پسند ہے. اچھا ویسے میں تو ہر نظم پہ یہ کہوں گی کہ وہ آپ کو کون سی پسند نہیں ہے جی ڈاکٹر؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ ہے ہی اتنی پیاری نا، مطلب تو اسے پیمانہ امروز و پھر فرداس دس نہ سے نہ ناپ، ناپ. کیا بات ہے، مطلب کیا بات ہے. اور پھر اس کے آگے بھی ایک سے بڑھ کے ایک، وہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ ون آف ویری پاورفل پوئمس. اور ابھی چلے میں پچھلے 1 گھنٹے سے میں اس کو اسپیس کو اب کنکلوڈ اپنی پوئم سنا دیں، کوئی ہاتھ نہیں ہاں اٹھایا جی ہوا، ہاں جلدی جی جلدی. ہاں جی، وہ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ میں بھی اپنی غزل جو ہے نا آپ لوگوں کو سنا دوں. اور میں نے چوز اس لیے کی کہ کل اس کا شعر تو میں نے پہلے ہی شیئر کر دیا ہوا تھا، اور چونکہ ایک شعر کیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ پوری غزل ہی سنا دی جائے. اور یہ بال جبریل سے ہے غزل. یارب یہ جہان گزراں خوب ہے، لیکن کیوں خوار ہے مردان صفا کیش و ہنر مند. گو اس کی خدائی میں مہاجن کا بھی ہے ہاتھ، دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداوند. تو برگے گیا ہے نہ وہی اہل خرد راہ، او کشتے گل و لالا ببخشد بخرے چند. حاضر ہیں کلیسا میں کباب و مے گلگوں، مسجد میں دھرا کیا ہے بجز موعظہ و پند. احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند. فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند. مدت سے ہے آوارہ افلاک میرا فکر، کر دے اسے اب چاند کے غاروں میں نظر بند. فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند. درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے آبلائے مسجد ہونا تہذیب کا فرزند. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. مشکل ہے ایک بندہ حق بین و حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند. یہ بہت قابل غور شعر ہے. ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانائے اسپند. پرسوز نظر باز و نکوبین و کم آرزو، آزاد و گرفتار و تہی کیسا و خرسند. ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوق شکرخند. چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندائے گستاخ کا منہ بند. اب آپ نے جو ہے نا سنایا وہ فلائی اوور سے گزر گیا ویسے بہت سارے لوگوں کے، لیکن ایمانداری کی بات آپ کو بتاؤں نا، قصہ مختصر یہ ہے. علامہ اقبال، آپ کو کیا لگے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ تفسیر ہیں. تفسیر اگر آپ دیکھیں گے قرآن شریف پڑھیں نا تو 10% حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے، شاید
اس سے بھی کم ہوگی، لیکن 90+ جو ہے نا انسانیت کی بات ہو رہی. آپ ہیومن ہیں، آپ کو رہنا کیسے ہے، ایک سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، ایک ہیومن بن کے کیسے رہنا ہے، آپ سے دوسرے لوگ کیسے محفوظ ہیں، آپ دوسرے لوگوں سے کیسے محفوظ ہو، آپ کس طریقے سے رہ سکتے ہو کہ آپ دوسری مخلوقوں سے جدا ہو، کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. بس یہ فرق تھا، اور اقبال نے یہی بتایا. انسانیت ہی اس کا پیغام تھا، انسانیت ہی اس کا پیغام ہے، اور انسانیت ہی ہمیشہ پیغام رہے گا. باقی تنقید تو لوگ کرتے رہتے ہیں، پٹی پاؤ. جی شکیب بھائی بہت شکریہ. مطلب اس میں انہوں نے ہر چیز، جتنے اعتراض ابھی لگا کر گئے تھے نا سب، انہوں نے تو بتا دیا کہ بھئی اللہ کا جو درویش ہے اس کا نہ مشرق سے لینا دینا ہے، نہ مغرب سے لینا دینا ہے، نہ وہ دلی کا ہے، نہ اصفہان کا ہے، نہ کسی اور جگہ کا ہے. وہ تو حق بات کہتا ہے، اپنا نعرہ لگاتا ہے، نعرہ مستانہ. اس کے بعد وہ نکل جاتا ہے، جس نے سننی ہے سن لے، جس نے نہیں سننی، جس نے نہ سنے. وہ جیسے وہ انہوں نے کہا تھا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. نعرہ مستانہ وہ اپنا وہ کہتے ہیں حضرت یزداں. اب یہ جو اینڈ پہ جو اس کا مقطع ہے نا اس غزل کا، کہ وہ حضرت یزداں میں بھی چپ نہ رہ سکا، تو یہ حضرت یزداں جو ہے نا، یہ تصوف کا وہ ایک مقام ہے اور کام ہے. تو وہ اس حضوری میں بھی کہتا کہ میں چپ نہیں رہا. مجھے امید ہے کہ ہماری کھٹی میٹھی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. مرزا جواد کی تنقید کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمیں علامہ صاحب کے بارے میں جاننے کا پہلے سے بھی زیادہ موقع ملا، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں ویلاگ سننے کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پہلے سے زیادہ جان پائے ہوں گے. ویسے تو اتنے لمبے ویلاگز کا یوٹیوب کے اوپر رواج نہیں ہے، لیکن میں ایسا اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ ویڈیوز کو سیو کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب میں بالکل بوڑھی ہو کے کہیں بیٹھی ہوں گی تو ان ویلاگز کو سن سن کے انجوائے کیا کروں گی، اور پھر میرے بعد میرے بچے ان کو سن پائیں گے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی انجوائے کریں گے، یا آپ نے انجوائے کیا ہوگا یا کچھ سیکھا ہوگا. اب ڈاکٹر شیلا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.